नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आलमीन। सूरह मोमिन सूरह गाफिर आयत नंबर 56 56। इन्नल लज़ीना युजादिलूना, बेशक वो लोग जो युजादिलूना जो जिदाल करते हैं, झगड़ा करते हैं, बहसें करते हैं, नुक्ताचीनियां करते हैं, फी आयातिल्लाहि, किसमें? अल्लाह की आयात में, बिगैरी सुल्तानिन, बगैर कोई दलील के, बगैर कोई प्रूफ के, बगैर किसी इल्म के, बगैर किसी बुरहान के, आताहुम, अताहुम जो आया उनके पास, यानी जो उनके पास आ चुका है उसमें से वो उनके पास क्या आया है? कुरान है, अल्लाह की वही है, तो उनमें से वो बगैर दलील के झगड़े करते हैं अल्लाह की आयत में। ठीक है, यानी अल्लाह के पास की जो आयत उनके पास मौजूद है उसमें वो बगैर कोई दलील के झगड़ा करते हैं, बहसें करते हैं। ठीक है, और क्यों करते हैं? इन फी सुदूरिहिम, इन और इल्ला आया है हसर के लिए, नहीं है उनके सीनों में, यानी सिर्फ और सिर्फ उनके सीनों में है, इल्ला मगर किब्रुन किब्र, यानी उनके अंदर जो है ये किब्र है, तकब्बुर है। सुदूर से मुराद क्या है यहाँ पे? दिल, यानी उनके दिलों में सिर्फ और सिर्फ किब्र भरा हुआ है, तकब्बुर की बिना पर वो इस तरह से अल्लाह की आयत में बगैर कोई दलील के झगड़े करते हैं, बहसें करते हैं। ठीक है, फिर तकब्बुर क्या होता है? किब्र यानी बड़ा ना होने के बावजूद खुद को बड़ा समझना, यह है तकब्बुर। होते नहीं है लेकिन खुद को समझते हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं माहुम बिबालिगही, नहीं वो बिबालिगही पहुंच सकते उसको। किसको? ही की जमीन किब्र की तरफ जा रही, यानी वो उस किब्र तक कभी भी नहीं पहुंच सकते, यानी बड़ा है नहीं, बड़ा होने की जो कोशिश कर रहे हैं, खुद को बड़ा समझ रहे हैं, उसको वो कभी नहीं पहुंच सकते। तो क्या करो? फस्ताइज बिल्लाह, तो आप क्या करें? अल्लाह की पनाह मांगिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि उनके ये जो शर है, उनकी ये जो जिदाल है या उनकी नुक्ताचीनियां हैं, उनसे आप क्या करिए? अल्लाह की पनाह मांगिए। इन्नहु हुवस समीउल बसीर, बेशक वही, वो भी अल्लाह ही की तरफ जा रही है, हुआ भी, यानी अल्लाह ताला बेशक क्या है? हुवा समीउल बसीर, बहुत ज्यादा सुनने वाला है और बहुत ज्यादा देखने वाला है। ठीक है, इशारा किसकी तरफ है? खास तो इशारा अहले मक्का की तरफ है और उन तमाम लोगों की तरफ जो इस तरह से जिदाल करते हैं अल्लाह की आयत में। ठीक है, तो अहले मक्का को जब अल्लाह की आयत सुनाई जाती तो वो मानने के बजाय क्या करते थे? बहसें शुरू कर देते थे। राइट, देखिए बाज़ औक़ात इंसान बहस करता है तो उसके पास कुछ ना कुछ दलील होती है। ठीक है, उसके पास कुछ ना कुछ रीजन होता है, ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, तो उसकी बिना पर वो बहस करता है, लेकिन इनके पास कोई दलील ही नहीं थी। तो क्या था इनके पास जो इनको ऐसा करने पर इस तरह करने पर ये उकसाता था, ये बहसें करने पर? वो था उनका किब्र, तकब्बुर। और किस चीज का तकब्बुर था उनको? वो अपने आप को बड़ा जतवाना चाहते थे नहीं, लेकिन वो चाहते थे कि सब हमको बड़ा समझे, हमको एक्सेप्ट करें, तकब्बुर। और किस? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में। ठीक है, यानी उन उनके दिलों में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गालिब आने की एक तरह से क्या थी? ख्वाहिश थी। ठीक है, तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं? अल्लाह ताला कह रहे हैं कि माहुम बिबालिगही, नहीं तुम पहुंच सकते उसको। तुम चाहते हो बड़ा जतवाना, लेकिन तुम कभी भी नहीं बन सकते। पीछे हमने देखे ना फिरौन के रवैये में क्या था? जब रजुलुल मोमिन ने उस दरबार में अल्लाह का पैगाम पहुंचाया, ठीक है, जब वो पहुंचा रहा था और उनको हिकमत के साथ, खैर खैर ख्वाही के साथ, अक्ली दलाइल के साथ बात को पेश कर रहा था, तो उस पर फिरौन ने बीच में बिल्कुल एक बेतुकी सी बात कर दी है? तो फिरौन का उस मौके पर बोलने का क्या मकसद था?
یا اس کے پیچھے اس کی کیا نفسیات تھی؟ تکبر. وہ اپنے آپ کو بڑا جتوانا چاہتا تھا. اس کو خوف بھی آ رہا تھا کہ اگر اس شخص کی باتیں لوگوں کے دلوں میں اتر گئی تو پھر میرا کیا بنے گا؟ تو پھر یہ تو لوگ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں گے. نہیں؟ لہذا اس نے کیا کیا؟ اس جو گفتگو چل رہی تھی اس میں پھر اس نے خلل ڈالنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے؟ تو اہل مکہ بھی کیا کرتے تھے؟ اہل مکہ بھی اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کیا کرتے تھے؟ جیسے سورہ فصلت میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں آیت نمبر 26 میں، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَٰذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ. اور وقال الذین کفروا کہتے ہیں کافرین، منکرین حق کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ لا تسمعوا مت تم سنو اس کو، کس کو؟ لہذا القرآن، اس قرآن کو مت سنو، ہرگز مت سنو. والغوا اور کیا کرو؟ اس میں لغو پیدا کرو یعنی خلل ڈالو اس میں، فیہ لعلکم تغلبون شاید کہ تم اس طرح سے کیا ہو جاؤ گے؟ غالب آ جاؤ گے. ٹھیک ہے؟ تو یہ کیا ہے؟ یہ کبر ہے دراصل. بطر الحق غمت الناس، حق کا انکار، اور وہ اس کو پہنچ نہیں سکتے. مطلب کیا ہے؟ ماہم ببالغہ، ہماری بات محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سے اونچی ہو جائے، یہ وہ چاہتے تھے. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں وہ دب جائے. اور یہ صرف نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے دور میں نہیں ہو رہا تھا، بلکہ آپ سے پہلے بھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی یہ ہوتا تھا. لوگ بسا اوقات کیا کرتے تھے؟ بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی وجہ کے، کسی ایک برہان کے، صرف جھگڑا کرنے کی کوشش ہوتی تھی اور اس طرح سے اللہ کی آیات میں جدال کرتے تھے. اچھا، یہاں پر ایک سبق یہ بھی دیکھیے، جیسے میں آپ کو بتائی ہوں سورہ کا تھیم کیا ہے؟ دعوت اللہ اور دعا. ٹھیک ہے؟ دعوت اللہ بھی، دعوت دراصل دعا اسی سے ہے ورڈ. ٹھیک ہے؟ تو دعوت اللہ جب کریں گے تو اس میں پریشانی تو آئے گی، تکلیف تو آئے گی، مخالفت تو ہوگی. تو اس وقت کیا کرنا ہے اس کا بھی سولوشن اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ اس معاملے کو کیسے ڈیل کریں. تو اب یہاں پر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں. ٹھیک ہے؟ اللہ کی آیت میں جدال کر رہے ہیں، ان کے دلوں میں کبر ہے. تو ایسے موقع پر کیا کرنا چاہیے؟ تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اللہ کی پناہ مانگو، اللہ کے پروٹیکشن میں آ جاؤ، اللہ کی حفاظت میں آ جاؤ. یہ جو اس طرح سے بحثیں کرنا ہوتا ہے نا، یہ دراصل شیطانی فعل ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے، دین ایک جھگڑا کرنے کی چیز تو نہیں ہے، دین تو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی چیز ہے. right؟ تو اس میں جھگڑا ہو ہی نہیں سکتا. تو کیا کرو؟ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اس بات کا یقین رکھو کیا؟ کہ انہ هو السمیع البصیر، یہ ہے حل. بے شک اللہ تعالیٰ سن رہا ہے، سب کچھ سن رہا ہے، دیکھ بھی رہا ہے، بصیر بھی ہے. تو یہ احسن طریقہ ہے جھگڑے سے بچنے کا، یا اس کے مقابلے میں حل بتایا گیا ہے. کیونکہ جن لوگوں کے دلوں میں تکبر ہوتا ہے نا، غرور ہوتا ہے، وہ بعض اوقات انا کا شکار ہو کر حق کو سمجھنے کے باوجود نہیں سمجھتے. سب سمجھ میں آتا ہے لیکن ایک ایگو ہوتا ہے، ایک انا ہوتا ہے. اور بعض اوقات وہ نقصان دینے سے بھی نہیں چکتے ہیں، کیونکہ خدا کا خوف تو نہیں ہوتا. تو ایسی صورت میں انسان انسانوں کی طرف نہ دیکھے، کون آئے گا میری مدد کو، کون ہیلپ کرے گا، نہیں. فوراً کیا کریں؟ فاستعیذ باللہ، اللہ کی طرف رجوع کریں. ٹھیک ہے؟ انہ هو السمیع البصیر. لخلق السماوات والارض، لام تاکید سے بات شروع ہو رہی ہے. ضرور، یقیناً. پہلے کیا بات ہو رہی تھی؟ بغیر دلیل کے جو بات کر رہے ہیں نا، اب یہاں پہ ذرا دیکھو دلیل کے ساتھ بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے؟ کیا کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟ لخلق السماوات والارض اکبر، ضرور یقیناً آسمانوں اور زمین کی پیدائش یا ان کو پیدا کرنا مصدر ہے، اکبر زیادہ بڑا ہے. کس سے؟ من خلق الناس، انسانوں کے تخلیق سے.
لوگوں کے پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا کام کیا ہے؟ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا۔ یہ بات یہاں پہ کیوں کی گئی ہے؟ اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں نا، کبر ہے نا۔ اب ذرا آسمان اور زمین کی تخلیق کو دیکھ لو، سارا تکبر نکل جائے گا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اور لیکن اکثر الناسی میجورٹی، اکثریت لوگوں کی، لا يعلمون نہیں وہ جانتے۔ یعلمون جو ہے نا مضارع ہے، نہیں وہ جان رہے ہیں اور نہیں وہ جانیں گے۔ میجورٹی جو ہے نا وہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کرتی ہے۔ کیا جاننے کی کوشش نہیں کرتی؟ کہ یہ آسمانوں اور زمین کی تخلیق کے سامنے تم کتنے چھوٹے ہو، جھک جاؤ، ہمبل ہو جاؤ۔ لا يعلمون نہیں وہ جانتے۔ دراصل علم جو ہے نا یہ اگر صرف انفارمیشن کی حد تک اگر ہوگا، اس کو اگر عمل میں نہیں ڈھالیں گے نا تو پھر اس سے کچھ بھی بات نہیں بنتی۔ ٹھیک ہے، عالم کون ہوتا ہے؟ صاحب عمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو لا یعلمون جو کہا ہے نا، کیوں علم نہیں رکھتے؟ ان کو کیوں اکثر لوگ نہیں جانتے؟ اچھا، اکثر لوگ یہ نہیں جانتے کہ آسمانوں اور زمین کی پیدائش زیادہ بڑی ہے لوگوں کی پیدائش، یہ تو سب کو پتا ہے۔ بچے بچے کو بھی پتا ہے کہ آسمان بڑا ہے یا لوگ بڑے ہیں، رائٹ؟ 7 آسمان بڑے ہیں یا لوگ جو دنیا میں ہیں وہ بڑے ہیں، مطلب ان کی تعداد، ان کا پیدا کرنا سب کو پتا ہے۔ تو یہاں پہ کون سی بات ہو رہی ہے؟ غور و فکر نہیں کرتے۔ یہ بات ان کے علم میں ہے، آسمان زمین بڑے ہیں، لیکن غور و فکر نہیں کرتے، اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اس لیے کیا کیا کرتے ہیں؟ لا یعلمون، کوشش بھی نہیں کرتے نا جاننے کی، غور و فکر کرنے کے قریب بھی نہیں پھٹکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہے، لیکن ایک کمپیریزن بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یہاں پہ موازنہ کر رہے ہیں کہ آسمانوں اور زمین کو پیدا کرنا لوگوں کی پیدا کرنے سے کہیں زیادہ بڑا کام ہے، لیکن اس چیز کو بھی لوگ غور و فکر نہیں کرتے۔ اگر کرتے، اگر اس کو سمجھتے جانتے تو فوراً کیا ہو جاتے؟ تکبر نکل جاتا۔ وما یستوی الاعمی، پھر ایک مثال سے بتا رہے اللہ تعالیٰ، وما اور نہیں، یستوی مستوی مساوی برابر، نہیں برابر ہو سکتے، الاعمی اندھا، والبصیر اور بہر اور کیا کہیں گے، دیکھنے والا، بصیر بصارت سے، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو آمنو جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک کام کیے، ولل مؤسی، اور جو موسی سو سے ہے، اور نہ ہی جو برا ہے، یعنی موسی جو ہے اسم الفاعل ہے، برائی کرنے والا۔ تو یہاں پہ یہ لا جو ہے یہ مفسرین کہتے ہیں زائدہ ہے، جیسے یہاں پہ نا ما یستوی الاعمی والبصیر، اعمی والبصیر میں کوئی لا نہیں ہے، یعنی نہیں ہے برابر اندھے اور دیکھنے والے، اسی طرح نہیں ہے برابر ایمان لانے والا اور برائی کرنے والا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ لا جو ہے زائدہ ہے، زائدہ کیوں آتا ہے؟ تاکید کے لیے، یعنی یہ اس طرح سے ہے کہ اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہے، اسی طرح ایمان والا اور نیک عمل، ایمان کے ساتھ نیک عمل ساتھ ہی ہے، عمل صالح کرنے والا یہ بھی برابر ہو ہی نہیں سکتے، ہے ہی نہیں۔ قلیلا ما تتذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو تتذکرون نصیحت پکڑتے ہیں۔ تو ایک طرف متکبرین ہے، دوسری طرف کیا ہے؟ ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے، حق کا پیغام پہنچانے والے۔ right؟ ایک طرف کفر کی حالت میں ہے، برے برے کام کرنے والے ہیں، ایک طرف اچھے کام کرنے والے، نیک کام کرنے والے۔ تو یہ دونوں رویے، دو قسم کے لوگ، دو قسم کے کردار، یہ ایک نہیں ہو سکتے، کبھی بھی ان کو ایک نہیں قرار دیا جا سکتا۔ سورہ ہود میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مثل الفریقین کالاعمی، مثال دو فریقین کی، دو فرقوں کی، یعنی کافر اور مومن کی، کالاعمی جیسے کہ اندھا، اور والاصم، اور اندھا اور بہرا، سم سے، والبصیر اور دیکھنے والا، والسمیع اور سننے والا۔
دونوں یعنی دو لوگ، دو گروہ، دو فرق کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اندھا بہرا ہو اور ایک دیکھتا سنتا ہو، بھلا دونوں کا حال یکساں ہو سکتا ہے؟ پھر تم سوچتے کیوں نہیں؟ افلا تذکرون، یہاں پہ کیا ہے؟ تتذکرون، بہت تھوڑے ہیں جو اہتمام کے ساتھ، باپ افتیال بہت کم ہے، سوری تفاعل ہے، جو غور و فکر کرتے ہیں. تو اور اس طرح کی آیت دیکھیے، جیسے سورہ سعد میں بھی آتا ہے، ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کالمفسدین فی الارض، جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، کیا ان کو ہم ان کی طرح کر دیں گے جو ملک میں فساد کرتے ہیں، یا پرہیزگاروں کو بدکاروں کی طرح کر دیں گے؟ کیا ہم ایسا کر دیں گے؟ ممکن ہے یہ؟ جب عمل ایک جیسا نہیں ہے تو انجام بھی کیسے ایک جیسا ہو سکتا ہے؟ ہم؟ کسی کام کرنے والا اور کوئی نہ کام کرنے والے کو برابر کیسا کر دیں گے؟ ایک جیسا نہیں ہوتا. چھوٹی سی مثال سے بھی اگر یہ بات کو سمجھیں گے نا، سمجھ میں آ جاتی ہے. مثلاً آپ کے سامنے پین ہے، کاغذ ہے، آپ نہیں لکھ رہے ہیں، دوسرا بندہ وہ پین اور کاغذ استعمال کر کے لکھ رہا ہے. دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ یا دونوں کو برابر کہیں گے؟ اسکول میں کیا ہوتا ہے؟ بچے نوٹ بکس کمپلیٹ نہیں کرتے ہیں، جو کمپلیٹ کرتا ہے، جو نہیں کمپلیٹ کرتا ہے، دونوں کو برابر کر دیں گے؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو کرنا اور نہ کرنا برابر نہیں ہوتا. اچھا کرنا، برا کرنا ایک جیسا نہیں ہوتا. لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں بہت کم لوگ ہیں جو نصیحت پکڑتے ہیں اس چیز سے. مطلب کیا ہے؟ بات کو نہیں سمجھتے، عبرت نہیں حاصل کرتے ہیں. قلیلا ما تتذکرون. ان الساعۃ لآتیۃ، بے شک ساعت قیامت کی گھڑی، لا یقینا، آتیۃ آنے والی ہے، یقینا بلا شبہ قیامت کی گھڑی جو ہے، قیامت یعنی آنے والی ہے. تو کیا کہا جا رہا ہے؟ قیامت آنے والی ہے یعنی ضرور. انا بھی ہے، حرف تاکید بھی، لام تاکید بھی ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ کہ قیامت یقیناً ضرور آنے ہی والی ہے. جیسے ہم کو احادیث سے بہت سارے نشانیوں کا بھی پتہ چلتا ہے، تو یہاں بھی کیا کہا جا رہا ہے کہ قیامت تو بہرحال آنی ہی والی ہے. ٹھیک ہے، آنی ہی ہے. جیسے احادیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ علامتیں بتائی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک قیامت کی علامات میں سے ہے کہ انسان صرف اپنی جان پہچان کے آدمی کو سلام کرے گا، سب کو نہیں کرے گا. ہوتا ہے ایسے، کوئی فنکشن میں گئے، دعوت میں گئے ہیں، تو صرف اپنے پہچان والوں کو جا کے، ان کو جا کے خاص سلام کرنا قیامت کی نشانی ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے اسی طرح، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ہر طرف بے حیائی اور فحش گوئی عام نہ ہو جائے، قطع رحمی اور برا پڑوس عام نہ ہو جائے، جب تک خائن یعنی خیانت کرنے والے کو امین یعنی امانت دار، اور امانت دار کو خیانت کرنے والا نہ سمجھا جانے لگے. یعنی سب الٹ پلٹ ہو جائے گا. ایماندار ہے تو اس کو خیانت کرنے والا کہیں گے، اور خیانت کرنے والا ہے تو اس پر ٹرسٹ کریں گے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہوں گے، جھوٹ عام ہو جائے گا، منڈیاں قریب ہو جائیں گی. منڈیاں یعنی کاروبار، بزنس زیادہ ہو جائیں گے، وقت جلدی گزرے گا، حرج زیادہ ہو جائے گا. پوچھا گیا حرج کیا ہے؟ فرمایا قتل. ٹھیک ہے، بہت ساری بے شمار نشانیاں ہیں، کہیں چھوٹی بڑی نشانیوں کا ہمیں ذکر ملتا ہے. یہاں بھی اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ ان الساعۃ لآتیۃ، ان الساعۃ بے شک قیامت، لا ضرور، آتیۃ ضرور آنے والی ہے، لا ریب فیہا. دیکھیں
इन्ना भी है, लाम ताकीद भी है, और फिर से ला नफी जिन्स, ला रैबा फीहा, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, शक नाम की कोई चीज है ही नहीं, इतनी यकीनी बात है। वलाकिन्न अक्सर नासी ला युमिनून, और लेकिन अक्सरियत लोगों की क्या है, ला युमिनून, नहीं मानते, मानेंगे भी नहीं और मानने की कोशिश भी नहीं करते हैं और नहीं मान रहे हैं। मुजारे, इतनी यकीनी बात को लोग नहीं मानते, ये कह रहे हैं अल्लाह ताला। ठीक है, कयामत का जिक्र क्यों किया गया? कयामत का जिक्र इसलिए किया गया है कि ये जो तुम्हारे अंदर जो तकब्बुर भरा हुआ है, तो ये कयामत का जैसे ही जिक्र सुनते हैं, फौरन ये चीज क्या हो जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए। क्यों बड़ा समझ रहे खुद को? जरा देखो, कयामत आने वाली है, वहां पर हिसाब किताब देना है, मरना है, यानी लौट कर जाना है असल ठिकाने पर, ये बात है। और इसको भी अल्लाह ताला ने बहुत ज्यादा ताकीद से फरमाया है, यानी यकीनन जरूर आने ही वाली है। अब क्या कहा जा रहा है, दुआ का हुक्म दिया जा रहा है। वकाला, और कहा, रब्बुकुम, किसने कहा, तुम्हारे रब ने। वकाला रब्बुकुम, और कहा तुम्हारे रब ने, उदऊनी, दुआ से है, दुआ करो मुझसे, यानी उदऊ, अंतुम है इसमें फाइल, तुम सब पुकारो मुझे, मुझे दुआ करो। ये हुक्म है, देखिए, अमर का जो सिगा है ना, हुक्म है, ये अल्लाह का हुक्म है, यानी ऐसा करो। ठीक है, अब इन तमाम मसाइल से, ठीक है, अब पीछे बात, जो अहले मक्का जो कुफार है वो एक तरह से तकलीफें दे रहे हैं, ठीक है, बात को नहीं समझ रहे हैं, जिदाल कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए उनका, अगर अमल नहीं बदलता है तो फिर दुआ करें, तुम्हारे रब से दुआ करें, क्या करें, पुकारें उसको, अस्तजिब लकुम, मैं जवाब दूंगा, लकुम, तुमको। अस्तजिब जो है ना, जॉब से, इस्तजाबा के मीनिंग होते हैं फौरन दुआ कबूल करना, फौरन रिस्पॉन्ड करना, यानी इमीडिएट के माने आते हैं, जल्दी। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि मांगो तो सही, ठीक है, मैं तुम्हारी दुआओं को कबूल करूंगा, पुकारो। इन्नल लजीना यस्तकबिरूना, बेशक वो लोग जो तकब्बुर करते हैं, खुद को बड़ा समझते हैं, अन इबादती, मेरी इबादत से, मेरी इबादत से। अब इबादत के यहाँ पे माने क्या है, इबादत के यहाँ पे माने है दुआ, ठीक है, और इबादत के माने यहाँ पे दुआ क्यों लिए गए हैं, क्योंकि हदीस में आता है, नौमान बिन बशीर रजी अल्लाह अन्हु अनहुमा उनसे रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अद्दुआ हुवल इबादा, दुआ वही इबादत है। ठीक है, यानी एक जगह ये भी आता है इन्ना के साथ, इन्ना दुआ हुवल इबादत, बेशक दुआ ही वही इबादत है। ठीक है, सही हदीस है ये। तो इससे क्या पता चलता है, दुआ दरअसल यही इबादत है। और एक हदीस में आता है, अफजलुल इबादती अद्दुआ, सबसे अफजल इबादत क्या है, दुआ है। तो दुआ दरअसल क्या है, ये भी इबादत है, मतलब मांगना अल्लाह ताला को, ये भी हमारा इबादत में शुमार हो रहा है। ठीक है? अच्छा, यहाँ पर ना, जैसे यहाँ पर वर्ड आया है अल इबादती, ठीक है, और यहाँ पे मैंने इसके माने आपको बताई हूँ, इबादत के माने हैं दुआ के, यानी यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि बेशक वो लोग जो तकब्बुर करते हैं, अन इबादती, मेरी इबादत से, यानी मुझसे मांगने में, मेरी मुझसे दुआ करने से, सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन, अनकरीब वो दाखिल होंगे जहन्नुम में, दाखिरीन किस तरह से, जलील ख्वार होके। तो यहाँ पे इबादती से मुराद दुआ लिया गया है। ठीक है, अब ऐसा होता है ना कि कुरान में हम एक लफ्ज पढ़ते हैं और उसका जो लिटरल माने होता है, जैसे इबादत के माने इबादत होते हैं, जो उसका एक्चुअल माने जो होते हैं, वो ना लेके कुछ और लिया जाता है, राइट, फिर हम कहते हैं कि इससे मुराद ये है।
اس سے جو مراد لیا جاتا ہے، مراد یعنی اس سے منٹ، اس کے علاوہ جو اس کا مطلب لیا جاتا ہے. تو کیا ہم ایسے مراد معنی لے سکتے ہیں؟ جیسے پیچھے آیت گزری تو میں آپ کو بتائی ہوں، صدور سے مراد ہے قلوب، دل. ہاں؟ اب یہاں پہ عبادت سے مراد ہے دعا. تو کیا کسی کو یہ حق ہے کہ قرآن کے لفظ کا لفظی معنی لینے کے بجائے مراد معنی لیا جائے؟ اس سے مراد یہ ہے، اس سے مراد یہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے یہاں پہ. اس طرح سے ہم کر سکتے ہیں. دیکھیے یہ مسئلہ جو ہے نا، ایک بک ہے علوم القرآن، اس میں بیان کیا گیا. ٹھیک ہے. تو اب اس میں کیا ہے کہ تفسیر کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تفسیر، تفسیر جو ہے وہ ورڈ ہے فا سین را سے، فسرا، فسرا یفسرو تفسیر. تفسیر کہتے ہیں چھلکا اتارنا. ٹھیک ہے، چھلکا اتارنا. اب جیسے پھل کے اوپر سے چھلکا اتارتے ہیں، بادام کے اوپر سے چھلکا اتارتے ہیں، right؟ تو جب آپ چھلکا اتارتے ہیں تو اندر کیا چیز رہ جاتی ہے؟ جو کھانے کی چیز ہے وہ رہ جاتی ہے، لب، اس کا مغز، اصل چیز جو ہے وہ اندر رہ جاتی ہے، right؟ تو ہم دراصل کیا کرتے ہیں، قرآن کے ظاہری الفاظ کا جو ترجمہ ہے وہ نہیں لے کے بلکہ اس کا مفہوم لیتے ہیں، اس کا مراد بتاتے ہیں. تو یہ دراصل ہوتا ہے تفسیر کرنا، تفسیر بتانا. اب اس کے لیے آپ آزاد نہیں ہیں کہ جس لفظ کا جو چاہے اس کا مراد لے لو. ایسا کرنا بہت خطرناک ہے، حرام ہے. یہ اس کی اجازت نہیں ہے. اس کی اجازت کب ہے تفسیر کرنے کی، یا اس کا مفہوم یا اس کا مراد معنی لینے کی؟ کب اجازت ہے؟ جب اس لفظ سے مراد قرآن میں ہی کہیں آپ کو دلیل ملے تو پھر آپ اس کو بتا سکتے ہیں دلیل کے ساتھ. یعنی قرآن میں کہیں آپ کو ملتا ہے جس میں یہ معنی ہی، جیسے عبادت کے معنی ہی کہیں اور دعا کے لیے گئے ہیں، تو پھر آپ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ قرآن کا بعض حصہ بعض کی تفسیر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر قرآن کے بعد حدیث میں اس کا ملتا ہے ہمیں ایسی کوئی چیز، تو پھر ہم اس کو لے سکتے ہیں. سب سے پہلے کیا دیکھنا ہے، قرآن میں کہیں اس کا اور دوسری جگہ ذکر آیا ہے یا نہیں. اگر آیا ہے تو پھر ہم اس کو لیں گے. قرآن سے اگر ہم کو نہیں ملتا ہے تو ہم پھر کیا کریں گے، حدیث میں دیکھیں گے. جیسے یہاں پہ حدیث میں آتا ہے دعا عبادت، دعا ہی عبادت ہے. ٹھیک ہے. اور ویسے بھی دیکھیے، ایک تو یہاں پہ کنٹیکسٹ بھی بتا رہا ہے، جو مضمون چل رہا ہے نا، سیاق، وہ کیا ہے، وقال ربکم ادعونی. تو یہاں پہ کیا ہے، دعا کرو مجھ سے. ٹھیک ہے. پھر جو لوگ تکبر کرتے ہیں ان عبادتی، یعنی میری دعا سے، یعنی جو نہیں مانگتے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ یہ چیز بھی بتا رہی ہے. اور ابن عباس رضی اللہ عنہما کی یہ جو حدیث ہے، افضل العبادتی الدعاء، کہ افضل عبادت کیا ہے، دعا ہی ہے. بغیر کسی دلیل کے آپ کچھ سے کچھ مطلب نہیں لے سکتے. میرا خیال ہے کہ یہاں یہ مطلب ہونا چاہیے یا یہ لینا چاہیے، ڈکشنری میں یہ معنی ہے، اس کا یہ مطلب نکلتا ہے، ایسا نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے، قرآن میں ہی، قرآن کی ہی کوئی آیت اگر نہیں سمجھ رہی تو اسی سے دلیل فائنڈ کرے، اسی سے اس کا تفسیر فائنڈ کرے. نہیں مل رہا ہے تو پھر قرآن و حدیث میں حدیث میں دیکھیں گے. حدیث کے بعد پھر کیا دیکھیں گے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ان آیات کو کس طرح لیا، اقوال صحابہ. ٹھیک ہے. پھر ان کے بعد کیا آتا ہے، اقوال تابعین. جیسے تابعین میں اکرمہ آتا ہے. آپ اگر تفاسیر کھولیں نا تو اس میں اکرمہ، مجاہد، ان کے نام آتے ہیں. مجاہد جو تھے وہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد تھے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے. ٹھیک ہے. تو اب اگر کوئی صحابی کا قول نہیں ملتا اور تابعی کا مل رہا ہے، تو ہم اپنے قول کے اوپر کس کو ترجیح دیں گے، تابعین کے. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ قریب ترین لوگ ہیں صحابہ رضی اللہ عنہم سے. ٹھیک ہے. کیونکہ انہوں نے قرآن کو چلتا پھرتا دیکھا ہے. صحابہ رضی اللہ عنہم، پھر تابعین، پھر تبع تابعین، 3 جنریشن جو آتا ہے، 3 قرون، کیا ہے، یہ بیسٹ لوگ ہیں جنہوں نے صرف علمی باتیں نہیں کی ہیں بلکہ اس قرآن پر آنکھوں سے عمل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. رائٹ. تو
یہاں پر پھر اس آیت سے جو بات پتہ چلتی ہے وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کیا چاہتے ہیں؟ عبادت، دعا، کیونکہ اس نے بندوں کو پیدا ہی کس لیے کیا ہے؟ عبادت کے لیے کیا ہے. right؟ جن اور انسان کو کس لیے پیدا کیا ہے؟ تاکہ وہ اس کی عبادت کریں. اور عبادت کی افضل ترین شکل کیا ہے؟ افضل العبادتی الدعاء، دعا. دعا کرنے کا اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں، امر کا صیغہ ہے، کرو. جیسے نماز کا حکم آتا ہے اقیم الصلاۃ، ویسے ہی یہاں پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ دعا کرو. ویسے عام طور پر ہم مانگتے ہی رہتے ہیں، ہے نا، دعا کرتے ہی رہتے ہیں، لیکن جب خاص کسی غم، تکلیف، پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں تو شیطان ہمیں کیا کہتا ہے؟ یہ دکھ تو جانا نہیں ہے، یہ مشکل تو دور دور ہو ہی نہیں سکتی، لہذا فائدہ نہیں ہے کچھ بھی مانگ کے. تو شیطان اس طرح سے کیا کرتا ہے؟ مایوس کرتا ہے. اور کیا وجہ ہوتی ہے دعا نہ مانگنے کی؟ میں خود کر سکتا ہوں سب کچھ، فلاں بندہ ہے نا وہ میرا سارا کام کر دے گا، وہ میرا مددگار ہے، میں اپنا کام خود کر سکتا ہوں، کروا سکتا ہوں. اپنا اپنا جائزہ لیں کہ جب کوئی تکلیف آتی یا کوئی کام آپ کا رکا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ کو کس کی یاد آتی ہے؟ غم کے وقت، تکلیف کے وقت، کوئی بھی کچھ بھی ہو، کون یاد آتا ہے؟ ہمیں اپنا اپنا جائزہ لینا ہے. کیا ہم سب سے پہلے اللہ کو یاد کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اللہ کے سامنے اپنی حاجت رکھتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں مانگو مجھ سے، استجب، میں فوراً دعا قبول کروں گا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں نا، اگر وہ کوئی اپنی تکلیف یا مشکل آپ کو بتاتے ہیں اور آپ ان کے کسی مشکل کے حل میں آپ ان کو بولتے ہیں کچھ دعائیں وغیرہ کرو، ٹھیک ہے. جب آپ ان کو دعائیں کرنے کے لیے کہتے تو وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ تو ہم مانگ ہی رہے ہیں، کوئی اور طریقہ بتاؤ. گویا دعا ان کی زندگی میں کوئی اہمیت ہی نہیں رکھتی. ٹھیک ہے. جبکہ ایک حدیث سے کیا پتا چلتا ہے؟ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یسأل اللہ، اللہ تعالی، من جو لم نہیں، یسألی سوال کرتا ہے، اللہ تعالی، اللہ تعالی سے، یغضب علیہ، اللہ تعالی غصہ ہوتے ہیں اس پر، غضب ناک ہوتے ہیں اس پر جو اللہ سے نہیں مانگتے. بندوں سے مانگیں گے تو بندے غضب ناک ہوں گے، اللہ سے نہیں مانگیں گے تو اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوگا. یہی فرق ہے نا خالق اور مخلوق کا. بندوں کو آپ مانگیے، ایک بار آپ کی مدد کریں گے، دوسری بار جائیں گے نا فوراً یہ کیا آ جاتے ہیں ہمیشہ، ایک بار کرے ان کو تو چھوٹ مل گئی ہے. لیکن اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ حکم دے رہا ہے مانگو، ہاں نہیں مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ غضب ناک ہوتا ہے. تو اللہ سے مانگو، یہ کہا جا رہا ہے ادعونی استجب لکم، میں فوراً اس کو قبول کر لوں گا. ٹھیک ہے. خود کے لیے بھی مانگے، دوسروں کے لیے بھی مانگے. جب دوسرے کہہ رہے ہیں ہمارے لیے دعا کرو، اس کا ویٹ نہیں کرنا ہے، بلکہ دوسروں کے لیے بھی مانگتے رہنا چاہیے. ان الذین یستکبرون، بے شک وہ لوگ جو تکبر کرتے ہیں، ان عبادتی، میری دعا سے، یعنی مجھ سے مانگنے سے، میری عبادت سے جو سرکشی کرتے ہیں، سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب ہم داخل کریں گے ان کو کس میں؟ جہنم میں. اور کس حال میں؟ حال بتایا جا رہا ہے داخرین، یعنی وہ اس حال میں داخل ہوں گے. داخرین میں تین چیزیں آتی ہیں داخرہ میں: عاجزی، ذلت اور حقارت. عاجزی یعنی اب دنیا میں تکبر تھا، لیکن آخرت میں کیا ہو جائیں گے؟ عاجز ہو جائیں گے، ہمبل ہو جائیں گے. ذلت، ٹھیک ہے، رسوائی. اور حقارت، حقیر، چھوٹے بنے ہوئے ہوں گے. یہاں پہ متکبرین کا انجام بتایا جا رہا ہے، مستکبرین کا انجام بتایا جا رہا ہے. یعنی جو دعا نہیں کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کو جہنم میں ایک طرح سے داخرین کی حالت میں داخل کیا جائے. دیکھیں یہاں پہ یہ بھی ہے کہ ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے
ہم، جیسے بعض لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے دعا کرتے تو ایک طرح سے واضح دعا نہیں ہوتی، کلیئر نہیں ہوتی، کہتے ہیں یا اللہ چاہے تو قبول کر لے، چاہے تو نہ کر، ایسے کبھی نہیں مانگنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ دیکھیں حدیث میں آتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص اس طرح دعا نہ کرے کہ اے اللہ اگر تو چاہے تو میری مغفرت کر، اگر تو چاہے تو مجھ پر رحم کر، اگر تو چاہے تو مجھے روزی دے، ایسے کبھی دعا نہیں کرنا چاہیے بلکہ پختگی کے ساتھ سوال کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، کوئی اس پر جبر کرنے والا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ العزیز غالب ہے، اس پر کوئی جبر نہیں کر سکتا، تو ہمیں ایسی دعا نہیں کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ چاہے تو قبول کر لو، چاہے تو نہیں قبول کرو، واضح ہونا چاہیے، کلیئر، ٹھیک ہے؟ اور دیکھیے یہ بھی ہے نا کہ آ، ہم کہتے ہیں نا کہ ہم مطلب دعائیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دعا کرو، میں دعا قبول کرتا ہوں، جواب بھی دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ لیکن ایسا کیوں ہوتا ہے کہ ہم کچھ دعائیں سالہ سال کر رہے ہیں اور وہ قبول نہیں ہو رہی ہیں؟ رائٹ؟ ہم کو ایسا نظر نہیں آتی کہ وہ قبول ہو رہی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ قبولیت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو مانگ رہے ہیں آپ کو وہی مل جائے، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کچھ دعائیں ریزرو بھی کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب انسان کو ایک طرح سے پاک صاف بھی کرنا ہوتا ہے، رائٹ؟ اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی ہے کہ آخرت میں اس کو جہنم سے بچائیں، تو اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہم کوئی چیز مانگتے ہیں تو ہم کو فوراً مل جاتی ہے، جیسے حدیث میں آتا ہے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من مسلم یدعو، ٹھیک ہے؟ جو دعا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ مسلم جو دعا کرتا ہے لیس باسم ولا بقطیعۃ رحم، نہیں وہ اس نے کوئی گناہ کیا ہے اور نہ ہی خطا رحمی کی ہے، یعنی جب بھی کوئی مسلم دعا کرتا ہے تو وہ نہ ہی اس نے خطا رحمی کی ہے اور نہ ہی اس نے کیا کہیں گے کوئی گناہ کیا ہے۔ اردو میں پڑھتی ہوں، ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسلمان ایسا نہیں ہے جو ایسی دعا کرے جس میں گناہ یا خطا رحمی نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اسے تین میں سے ایک ضرور عطا کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی تین طرح سے دعا قبول ہوتی ہے، ہم جو مانگتے ہیں وہ تین طرح سے قبول ہوتی ہے، یا تو اس کو دعا اس کی دعا کو فوراً قبول فرما لیتا ہے، کیا ہوتا ہے اس میں سے کہ اس کو فوراً اما ان یعجل لہو دعوتہ، یعنی اس کو جلدی دے دیتا ہے اس کی دعوت اس کی دعا پر، پھر دوسری چیز کیا ہوتی ہے یا اس کے لیے آخرت میں محفوظ رکھتا ہے، یعنی وہ اس دعا کے عوض میں اس کو دنیا میں نہ دے کے اس کا آخرت میں جمع ہو رہا ہے وہ دعا، ٹھیک ہے؟ اس کو ایک طرح سے وہاں پر ملے گا اس کا بدلہ۔ تیسری چیز کیا ہوتی ہے یا اس کے بدلے اس سے کوئی مصیبت دور کر دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی مصیبت کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے تو وہ اس سے ٹل جاتی ہے، ہم سوچتے ہیں ہماری یہ دعا کیوں نہیں قبول ہو رہی، کیوں نہیں، پتہ نہیں کتنی آفتیں کتنی بلائیں ہم سے دور ہو گئی اس دعا کی عوض میں۔ تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، صحابہ نے عرض کیا تو ہم بہت دعا کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تم سے زیادہ دینے والا ہے، ٹھیک ہے؟ اذن نکسرا، صحابہ نے کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ اکثر، اللہ تعالیٰ بہت کثرت سے دینے والا ہے، ٹھیک؟ تو کیا پتہ چلتا ہے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے، دعائیں قبول ہر حال میں ہوتی ہیں، اس میں ہم دیکھتے ہیں نا، دیکھیے کس طرح سے دعائیں ڈیلے ہوئی تھی حضرت ایوب علیہ السلام کی، روایت میں آتا ہے کہ وہ 18 سال کے بعد ان کی دعا قبول ہوئی تھی، اس بیماری میں وہ تقریباً 18 سال تھے، یعقوب علیہ السلام کتنے سال غم میں تھے، کتنے سال وہ کرب والی زندگی میں تھے، اور کب جا کے ان کو یوسف علیہ السلام ملے تھے۔ اور پھر دیکھیے ابراہیم علیہ السلام کی دعا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک رسول بھیج جو تلاوت کرے تیری آیات کو، حکمت سکھائے، تو کب قبول ہوئی وہ؟ تقریباً 5000 سال بعد، right؟ تو دعائیں قبول ہوتی ہیں کسی نہ کسی
طرح سے، کسی نہ کسی شکل میں. تو کیا کرنا چاہیے؟ ادعونی، پکارو مجھے، مانگو مجھ سے، اللہ کا حکم ہے استجب لکم. اور ہمیشہ یہ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں پر انسان کو اعتماد ہونا چاہیے، یقین ہونا چاہیے کہ وہ رب میرے حق میں تو برا کر ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں سورہ قاف میں؟ وما انا بظلام للعبید، کبھی بھی نہیں، اور نہیں ہوں میں بہت زیادہ ظلم کرنے والا للعبید، بندوں پر، کبھی بھی نہیں. تو اس لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے حکم کے مطابق مانگتے رہنا چاہیے. اللہ سے کیا مانگنا چاہیے؟ اللہ سے عافیت مانگنا چاہیے. سل، مانگو، اللہ، اللہ سے العافیت، عافیت. کیا آتا ہے حدیث میں؟ اللہ تعالیٰ سے عافیت مانگو. عافیت کیا ہوتا ہے؟ عافیت، سکون، سلامتی، امن. اور کیا مانگنا چاہیے؟ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، سورہ نساء میں آتا ہے. اور مانگو اللہ تعالیٰ سے اس کا فضل. ٹھیک ہے؟ اور آپ سب کو پتا ہے حدیث میں بھی آتا ہے نا، دعاؤں سے تقدیر بھی بدلتی ہے. دعا سے تقدیر، تقدیر تو ایک دم فکسڈ ہے، لکھی گئی ہے انسان کی پیدائش سے پہلے، ڈن. لیکن وہ تقدیر بھی بدل سکتی ہے دعا سے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ دعا ہر حال میں فائدہ دیتی ہے، ہر حال میں. وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی. یہاں پہ دیکھیے انجام بھی بتایا جا رہا ہے، جو نہیں مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے سیدخلون جہنم داخرین، ان قریب وہ داخل ہوں گے جہنم، جہنم. آگے اللہ الذی، اللہ تعالیٰ، الذی وہ جو، جعل لکم اللیلہ. اب دعا کے فوراً بعد یہ بات کیوں کہی جا رہی ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بنایا تمہارے لیے رات، تاکہ اس کی قدرت تم جانو. دیکھیں قرآن آیت کس کو کہتے ہیں؟ آیت نشانی کو. نشانی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہے کونی، کائنات کی، دوسری ہے شرعی. شرعی کون سی ہے؟ جو ہم پڑھ رہے ہیں، قرآن. ٹھیک ہے؟ تو قرآن کو جب ہم پڑھ رہے ہیں تو ہم اس سے پھر کدھر جا رہے ہیں؟ کائنات میں. تو اللہ تعالیٰ اب بتا رہے ہیں کہ تم دعا نہیں مانگ رہے اللہ تعالیٰ سے، تم لوگوں سے مانگ رہے ہیں، بندوں سے مانگ رہے ہیں، مانگ کے ذلیل ہو رہے ہیں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ کی قدرت کو، دیکھو اللہ تعالیٰ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اس کی قدرت کو ہی دیکھ لو تو خود اپنے آپ کو کیا کر دو گے؟ عاجز کر دو گے. اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے سب سے پہلی کیا نشانی بتا رہے اللہ تعالیٰ یہاں پہ؟ اللہ الذی جعل لکم اللیل، اللہ وہی ہے جو جعل بنایا لکم تمہارے لیے اللیل، رات کو بنایا ہے. کیوں بنایا رات کو؟ لتسکنوا فیہ، تاکہ تم سکون اختیار کرو، فیہ اس میں، کس میں؟ رات میں. تو رات جو ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ سکون کے لیے ہوتی ہے. والنہار، اور دن کو کیا بنایا؟ مبصرا، روشن، بصارت، بصیر سے دیکھنے والا، اسم الفاعل. دن کو روشن بنایا. ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کیسے اللہ تعالیٰ نے روشن کیا ہے. اندھیرے میں پہلے کیسا ہوتا ہے؟ پوری رات اندھیرا ہوتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے؟ اس کو روشن کر دیتا ہے. تو ہماری دعائیں بھی کس طرح سے ہیں؟ تم کو بعض اوقات ایسا لگتا ہے کہ حالات ویسے نہیں ہیں، موافق نہیں ہیں، رائٹ؟ دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، بعض اوقات ایسا لگتا ہے. یا پھر ایسے ہوتا ہے کہ وہ جو آزمائش ہے وہ نہیں جا رہی ہے. ہاں، مطلب آزمائش، تکلیف، پریشانی یہ کیا ہے؟ دراصل اندھیرا ہے. لیکن یاد رکھو اس کے بعد دن بھی آنے والا ہے. بندہ اگر یہ سوچے نا آج تکلیف میں ہے، اور اگر یہ سوچے کل کا دن خوشیوں والا ہے، یہ دن گزر جائیں گے، کل کا دن روشن ہے، تو آج کا دن پھر کیسے گزرے گا؟ لِتَسْكُنُوا فِيهِ، رات بھی ہے، پریشانی بھی ہے، اندھیرے بھی ہے زندگی میں،
لیکن وہ اندھیروں کو بھی کیا کرو، ایک انتظار کا وقت ہے، وہ اس کو بھی سکون سے گزارو، رات کی طرح آرام کرو اس میں بھی. right؟ بعض اوقات انسان مانگتا ہے نہیں ملتا، دیر ہو جاتی ہے، تو اس سے پریشان ہونے کے بجائے کیا کرو، وہ انتظار کے وقت میں سکون سے رہو. جس طرح سے رات کو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے، لِتَسْكُنُوا فِيهِ، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ آرام کرو. انسان دیکھیں اگر اپنی نعمتوں کو ہی دیکھ لینا تو پھر وہ شکر گزاری پر بیٹھ جائے، ایک دم ہمیشہ لازم کر لے. اتنی ساری نعمتیں ہیں ہمارے پاس، لیکن ہم کو نا، ہم ہمیشہ یہ سوچتے ہیں کہ میرے پاس یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے. دوسروں کو دیکھیے کھانے کے لیے محتاج ہے، کس طرح سے لائن میں کھڑے رہ کے کھانا مانگ رہے ہیں، ایک وقت کا کھانا. تو یہ سب کیا ہے، اندھیری رات ہے، لیکن اس کے بعد بھی کیا ہے، وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. تو یہ رات اور دن جو ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں شرعی آیت قرآن میں. ٹھیک ہے، ہم غور و فکر کر رہے ہیں رات اور دن کو دیکھ کے، پھر ہم اس سے عبرت کیا پکڑ رہے ہیں، ہماری زندگی میں بھی رات اور دن آتے رہتے ہیں. ہمارے حالات بھی ایک جیسے نہیں رہتے ہیں، کبھی رات ہے کبھی دن ہے، کبھی رات ہے کبھی دن ہے. ٹھیک ہے، ہر نعمت کے ساتھ کاٹا ہے، ہر نعمت کے ساتھ آزمائش ہے. اللہ تعالیٰ چیک کرتا ہے کہ یہ کس طرح سے اس نعمت کو استعمال کرتا ہے. Right؟ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رات کو ہم نے بنایا ہے فی ہی، اس میں کیا کرو، لِتَسْكُنُوا فی ہی، تو اس میں کیا کرو، سکون اختیار کرو. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا، اور اللہ تعالیٰ نے دن بنایا ہے روشن. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لذو فضل، ضرور فضل والا ہے. ان بھی لام تاکید، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت بڑا فضل والا ہے. کس پر، علی الناس، تمام لوگوں پر. ولکن اکثر الناس لا یشکرون، اور لیکن اکثریت جو ہے، اکثر لوگوں کی کیا کرتی ہے، نہیں شکر کرتی. کیوں شکر نہیں کرتی اکثریت؟ کیونکہ ان الانسان لکفور، ان الانسان لربہ لکنود. بہت سے لوگ رات کی جو اندھیری ہے اس کی مصلحت نہیں سمجھتے، حکمت نہیں سمجھتے. اندھیرے، پریشانیاں، اس میں رہ کے پھر وہ دن کی روشنی سے بھی فائدہ نہیں اٹھاتے. یعنی بعض وقت کیسا ہوتا ہے، دن ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو کس میں گنواتے رہتے ہیں، یہ پریشانیوں کا ذکر کر کے، وہ رات کا ذکر کر کے، دن روشن میں رات کا ذکر کر کے. مطلب رات کا ذکر میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں رات کا، بلکہ وہ پریشانیوں کا ذکر کر کے ہم اچھا خاصا دن بھی گنواتے رہتے ہیں. انسان کو جو ملا ہے پھر اس سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتا. دیکھیے بعض اوقات اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک چیز نہیں دی ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ دوسری چیز اس سے خوب دے دیتا ہے اس کے بدلے. Right؟ ایک چیز آپ کو نہیں ملتی لیکن دوسری چیز آپ کو مل جاتی ہے اس کے بدلے. وَالنَّهَارَ مُبْصِرًا. Right؟ یعنی کچھ کوالٹیز اللہ تعالیٰ انسان کو ایسی دیتا ہے، رائٹ، جو دوسرے کے پاس نہیں ہوتی، کسی ایک کے پاس ہوتی ہے، وہ اس کو نہیں، دوسرے کو نہیں ملا ہوتا ہے. right؟ اچھا ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کی آس میں وہ دوسرے کو جو ملا ہے وہ تو میرے پاس ہے نہیں، مجھے تو نہیں ملا ہے، کب ملے گا کب ملے گا، یہ سوچ سوچ کے ہم اپنا جو روشن دن ہے وہ نہارا مبصرا اس کو گنوا بیٹھتے ہیں. دن گزر جاتا ہے، دن ہمارا کس میں گزرتا ہے، صرف تکلیفوں کے تبصرے کرنے میں، صرف اندھیروں کو یاد کرنے میں. اور ہم اچھا خاصا ہمارا دن جو ہے روشن دن اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اس کو ہم گنوا بیٹھتے ہیں، ان نعمتوں کی قدر نہیں کرتے، ان کو استعمال ہی نہیں کرتے. تو ضرورت کس چیز کی ہے کہ انسان نعمتوں پر نظر رکھے اور شکر گزار بنے. اور اس طرف بہت کم لوگوں کا دھیان جاتا ہے.
वलाकिन्न अक्सरन नासी ला यशकुरून, अल्लाह से गिले शिकवे करते रहते हैं। ज़ालिकुमुल्लाहु ज़ालिकुमुल्लाहु, यही अल्लाह तुम्हारा रब्बुकुम, तुम्हारा रब है। कौन है? खालिकु कुल्ली शैइन, खालिक है हर चीज का, हर चीज का पैदा करने वाला तुम्हारा रब है ये। ज़ालिकुम बईद इशारा, वो, ठीक है, ताजीम के लिए। और क्या है? ला इलाहा इल्ला हुआ, नहीं है कोई भी इला, ला नफी जिन्स, कोई भी इला है ही नहीं, इल्ला मगर, हुआ वही, यानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ही सच्चा माबूद है। फअन्ना, फिर कहाँ? तो फकून, तुम फेरे जाते हो, बहकाए जाते हो, कहाँ तुम भटके जा रहे हो। इफ क्या होता है? इफ होता है किसी चीज को उसके असल रुख से फेर देना। झूठ के लिए भी इफ आता है, राइट? तो इफ असल से फिर जाना, राइट? जो असल है, मतलब आपको स्ट्रेट जाना है, आपका डेस्टिनेशन स्ट्रेट है, आप एग्जिट ले लेते, तो ये क्या है? इफ्क है, आपने गलत रास्ता इख्तियार कर लिया, राइट? तो होना ये चाहिए कि जिस रब ने पैदा किया है तुमको, जो सब कुछ तुमको दे रहा है, राइट? तो फिर हमारा रुख उसी की तरफ रहे, उसी की तरफ हम रुजू करें, उसी के हम वफादार रहें, उसी की तरफ लौटें तवज्जे के साथ, शुक्रगुजारी के साथ। परेशान है तो सब्र करें, सब्र के साथ, इंतजार के साथ, ये होना चाहिए। लेकिन शैतान क्या करता है? अल्लाह से मायूस करके उधर से उसका चेहरा फेर के क्या करता है? गैर अल्लाह की तरफ करता है। हुँ? अल्लाह से माँग रहे, इतने दिन से कुछ मिल रहा नहीं, चलो उस दरबार में जाएँगे, चलो वहाँ पे जाके दरगाह में माँगेंगे, वहाँ सजदे करेंगे, उनसे माँगो। कितने साल से माँग रहे अल्लाह ताला से, हो रहा कुछ? कुछ भी नहीं, ऐसी पट्टियाँ पढ़ाता है। अल्लाह पर से तवक्कल को खराब करता है। तो यहाँ पे क्या फरमाया अल्लाह ताला ने? अल्लाह खालिकु कुल्ली शैइन, हर चीज़ का मालिक है। खालिक, ओके? खालिक में क्या आता है? मुदब्बिर, तदबीर भी करता है, पैदा करके अल्लाह ताला ने छोड़ नहीं दिया है। वही माबूद है, ला इलाहा इल्ला हुआ। उसी को माँगो, दूसरों की तरफ रुख मत करो। फ़अन्ना तुफ़कून, फिर कहाँ तुम बहकाए जा रहे हो या इफ़ कर रहे हो, फिर जा रहे हो, अपना असल से रुख फेर रहे हो। तुफ़कून है, देखिए मजहूल का सिगा है। तुम खुद नहीं फिरते, लगता है कोई आके तुम्हें फेरता है, और वो है तुम्हारा दुश्मन। कज़ालिका, इसी तरह, युफ़कू, फेरे जाते हो या फेरे जाते हैं। कौन? अल्लज़ीना कानू, वो लोग जो कानू वो थे भी आयातिल्लाही, अल्लाह की आयात में, यजहदून, जो झगड़ा करते हैं। कौन इफ्क इख्तियार करते हैं, कौन तूफकून है? जो अल्लाह की आयात में जुहद करते हैं, झगड़े करते हैं, इनकार करते हैं। हुँ? यानी अल्लाह की आयत का, आयत शरई कौनी दोनों आयत में अल्लाह ताला का क्या करते हैं? बहसें करते हैं, झगड़े करते हैं, राइट? तो उन पर ये कैफियत ज़्यादा होती है, उन पर शैतान का वार ज़्यादा चलता है। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह ताला वो ज़ात है, अल्लज़ी वो जो, जअला लकुमुल अर्ज़ा, फिर से निशानियों की तरफ अल्लाह ताला वो कर रहे हैं, मुतवज्जा कर रहे हैं। जअला लकुमुल अर्ज़ा, बनाया तुम्हारे लिए ज़मीन को। क्या बनाया? करारन, करारगाह। यानी ज़मीन को तुम्हारे लिए करार, रहने की जगह, एक सेटलमेंट की जगह बनाया है। वस्समाअ, और आसमान को बिनाअन, क्या बनाया? छत। आसमान को छत बनाया और ज़मीन को करारगाह बनाया। यानी तुमको पैदा करके बस यूं ही खुली फिजा में छोड़ नहीं दिया, राइट? कि ऊपर से तुम्हारे ऊपर सैयारे गिरे, सितारे गिरे टूट के, नहीं, बल्कि क्या किया? आसमान को एक महफूज छत बनाया, ताकि तुम हर आफत से बचो। और ज़मीन, इतना, ज़मीन घूमती है ना,
گھومنے کے باوجود، اتنی حرکت کرنے کے باوجود پرسکون بنایا ہے. کبھی آپ کو ایسا محسوس ہوا آپ جا رہے ہیں زمین میں ادھر ادھر گول گھوم رہی ہے؟ کبھی محسوس نہیں ہوتا، کبھی نہیں. اور حالانکہ زمین گھومتی ہے، خود اپنے اطراف بھی گھومتی ہے، کبھی ایسا محسوس نہیں ہوتا. تو یہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے زمین کو قرار بنایا ہے، سکون بنایا ہے، سیٹل کیا ہے، تاکہ تم آرام کے ساتھ کام کر سکو. پھر وَصَوَّرَكُمْ صَوَّرَ يُصَوِّرُ تصویر، صورہ صور سے صورت کے لیے، صورت بھی اسی سے ہے، اردو میں بولتے ہیں نا صورت، کتنی اچھی صورت ہے. right؟ وَصَوَّرَكُمْ اور صورت بنائی تمہاری، کیسے بنائی؟ فَأَحْسَنَ صُوَرَكُمْ سب سے بہترین، صورکم تمہاری صورتیں، یعنی بہت ہی اچھی صورتیں تمہاری بنائی. اللہ تعالیٰ نے بہت اچھی احسن تقویم کی، بہت اچھی تخلیق کی ہے، بہت اچھی صورتیں بنائی ہیں. کوئی بھی شخص دیکھیں، معمولی سی بھی اگر انسان کے پاس عقل ہے right، تو وہ انسان اور حیوان کے کمپیریزن سے اس آیت کو بہت اچھے سے سمجھ سکتا ہے. سارے جانوروں کے مقابلے میں انسان کو کس قدر خوبصورت بنایا اللہ تعالیٰ نے. صرف ایک سکن کو لے لیجیے، جانور کی کس طرح سکن ہوتی ہے، انسان کی کس طرح سے ہوتی ہے. پھر انسان آپ دیکھیں کس طرح سے سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے. جانور کس طرح سے ہاتھوں پر بھی چل رہے ہوتے ہیں، پیروں پر بھی چل رہے ہوتے ہیں right؟ ان کی بھی ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، لیکن وہ کس طرح سے بینڈ ہوتی ہے. اور انسان کیسے سیدھا کھڑا ہو سکتا ہے؟ کتنی بڑی اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے یہ. ہمارے ہاتھوں کو دیکھیے آپ، انگلیوں کو دیکھیے آپ، یہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ ہماری جو تخلیق ہے right؟ یہ انگلیوں کو دیکھیے، ہم جب چاہے موڑ سکتے ہیں، جب چاہے ان کو فولڈ کر سکتے ہیں right؟ اگر یہ اسٹریٹ رہتی، ہمیشہ اسٹریٹ رہتی، آپ تھوڑی دیر کے لیے اس کو اسٹریٹ کر کے رکھیے، بہت سارے کام آپ نہیں کر سکتے. تو ان کو جیسا چاہے ہم موڑ سکتے ہیں. اب جیسے آپ لکھ رہے ہوتے ہیں، جب آپ لکھتے ہیں آپ کے ہاتھ کس طرح سے چلتا ہے، آپ کی انگلیاں کس طرح سے شیپ لیتی ہیں، کس طرح سے فولڈ ہو جاتی ہیں بغیر سوچے سمجھے چلتے جاتے ہیں. لکھنا بھی کتنی بڑی نعمت ہے نا، کتنی بڑی نعمت ہے لکھنا. کیسے حروف اکٹھا ہوتے ہیں، آپ دیکھیے. کل میں یہ آیت کی تفسیر پڑھ رہی تھی نا، تو لکھتے جا رہی ہوں تو یہ آیت پر غور کر رہی تھی کہ ہم جب لکھتے ہیں نا، تو ہمارا جو دماغ میں جو مائنڈ ہے وہ کس طرح سے ہمارے ہاتھ کے ساتھ کوآرڈینیٹ کرتا ہے. آپ کے دماغ میں جو ورڈ آتا ہے کس طرح سے آپ اس کو لکھتے ہیں، یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا معجزہ ہے یہ. حروف اکٹھا ہو کر آپ کے ذہن میں جمع ہوتے ہیں، پھر ان کو کمانڈ ملتا ہے دماغ کی طرف سے، اور وہ بھی کمانڈ جو یا حکم جو ملتا ہے وہ بھی ایک دم برابر پراپر ٹائم میں کب لکھنا ہے، کون سی بات لکھنا ہے. اس کو ہی دیکھ لے تو انسان عاجز ہو جائے، ہمبل ہو جائے. پھر اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کیا کہ صرف ہڈیاں ڈالی اس کے اوپر گوشت پیوست کیا، یہ نہیں، بلکہ انسان کے اندر ایموشنز بھی رکھے. کبھی ہنس رہا ہوتا ہے، کبھی رو رہا ہوتا ہے، ہاں کبھی ایک کیفیت کبھی ایک اور نہیں. یہ ساری چیزیں بھی ڈالی اللہ تعالیٰ نے. اس کو عقل بھی دی، سوچ سمجھ کر کام کرے. صرف مشینیں نہیں بنا دی اللہ تعالیٰ نے رائٹ، روبوٹس نہیں ہے، عقل بھی دی ہے، وہ بھی ڈال دی ہے. عقل کے ساتھ ساتھ جذبات بھی دیے ہیں، محبت، نفرت، ہنسنا رونا، ذوق بھی ڈالا ہے، شوق بھی ڈالا ہے، ذہانت بھی دی ہے رائٹ، عقل بھی دی ہے. ذہانت عقل یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں، آپ سب کو پتا ہوگا. ذہانت جو ہوتا ہے انٹیلیجنس، انٹیلیجنس یا ذہین جو ہوتے ہیں نا، ذہین کیا ہوتے ہیں؟ یہ فطری چیز ہے، پیدائشی طور پر یہ موجود ہوتی ہے. ذہین ذہین بچے ہیں، فوراً میتھس حل کر لیتے ہیں، پرابلم سالو کر لیتے ہیں. لیکن عقل جو ہوتی ہے نا، یہ کیا ہوتی ہے؟ عقل وزڈم، ریزننگ، یہ تجربے سے آتی ہے، مشاہدے سے آتی ہے، سوچ بچار سے آتی ہے. عقل مند جو انسان ہوتا ہے نا، وہ ہر مسئلے کو جذبات سے ہٹ کر سنجیدگی سے سوچتا ہے. بہت سے لوگ ہائیلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں لیکن عقل ان کے اندر ایک نام کو نہیں ہوتی.
अकल क्या होती है? अकल अकल के माने होते हैं बांधना, इक़ल व तवक्कल, है ना? अकल बांधने को कहते हैं। पोनीटेल को भी क्या कहते हैं? अकल, बाँधते हैं ना उसको, राइट? तो अकल को बाँधा जाता है, गीठ बाँधी जाती है। बहरहाल, बाज़ जो होते हैं बहुत ज़हीन होते हैं, लेकिन उनमें समझ नहीं होती, इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन अकल नहीं होती। तो वो क्या करते हैं? अपनी ज़हानत को उल्टा इस्तेमाल करते हैं। उल्टा अल्लाह ही के खिलाफ बातें शुरू कर देते हैं। अल्लाह की आयत में झगड़े शुरू कर देते हैं। राइट? तो अल्लाह ताला ने इंसान को कैसी-कैसी चीज़ों से नवाज़ा है। कितनी सारी फ़अहसना सुवरकुम वसव्वरकुम फ़अहसना सुवरकुम। बहुत अच्छी सूरतें बनाई हैं तुम्हारी, बहुत सबसे अच्छी सूरतें, राइट? वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति, और रिज़्क दिया तुमको तय्यिबात से, पाकीज़ा हलाल चीज़ों से, साफ-सुथरी चीज़ों से तुमको रिज़्क दिया है अल्लाह ताला ने। बेहतरीन खाने की चीज़ें इंसान के लिए पैदा की, राइट? इंसान फ्रूट खाता है, उसका छिलका जानवर इस्तेमाल करता है, राइट? तय्यिबात, हमारे अंदर टेस्ट भी रखा है अल्लाह ताला ने। हमारे अंदर अल्लाह ताला ने ये देखने की सलाहियत भी रखी कि हम साफ-सुथरी चीज़ें सिलेक्ट करें। अगर अल्लाह ताला टेस्ट ना रखता, हमें कोई चीज़ की खुशबू ही ना आती, हुँ? या हमारी आँखें देखकर वो मीज़ान ना कायम कर सकती, ये गला हुआ है, सड़ा हुआ है या साफ है। अगर हम ये पहचान नहीं कर सकते, इसका मवाज़ना नहीं कर सकते, तो कुछ भी खा लेते। जैसे होता है ना जिनको अकल नहीं होती है, समझ नहीं होती है, वो क्या करते हैं? सब चीज़ें खा लेते हैं। गरम खा लेते हैं, ठंडी खा लेते हैं, सड़ी हुई खा लेते हैं, क्योंकि समझ ही नहीं रहती ना, वो सेंस ही नहीं रहता है। तो ये अल्लाह ताला ने हमको एक तरह से सेंस दिया है। अल्लाह ताला ने हमारे अंदर एक मीज़ान रखा है कि ये पाक है और ये नापाक है। ये खट्टा है, ये कड़वा है, ये मीठा है। सारी चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं। वरज़क़कुम मिनत तय्यिबाति, ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुम। वो, ओके, ताज़ीम के लिए अल्लाह, रब्बुकुम तुम्हारा रब है। इसने ये सब कुछ बनाया है, राइट? छत बनाई, फर्श बनाई, अच्छी सूरतें बनाई, फिर इसका इंतज़ाम किया। एक अच्छे खुशहाल घर की अलामत क्या होती है? हाँ, छोटे लेवल पर अगर हम देखें अपने तौर पर, क्या होना? एक अच्छा छत होना, फर्श अच्छी होना, राइट? हाँ, हर इंसान जिसकी तमन्ना करता है। फिर रिज़्क होना, अल्लाह ताला एक बड़े लेवल पे ये चीज़ इंसानों के लिए बना दी है, अता किया है सब कुछ। और वो अल्लाह कैसा है? फ़तबारकल्लाहु रब्बुल आलमीन। बड़ा बाबरकत है अल्लाह ताला, तमाम जहानों का रब है। बरका में क्या आता है? खैर ही खैर, ठीक है? बड़ा ही बाबरकत है, बरकतों वाला है अल्लाह ताला, जो तमाम जहानों का, जितने भी जहान है दुनिया में, ठीक है? स्पेस का एक जहान है, ज़मीन का एक जहान है, ज़मीन में भी बहुत सारे जहान हैं, पानी के अंदर एक जहान है, जितने भी आलम हैं, उन तमाम आलम का अल्लाह ताला रब है। पहचानो उसको, उसी से माँगो। इतना ज़्यादा वसी उसकी कुदरत है, इतने ज़्यादा उसके खज़ाने फैले हुए हैं। हुवल हय्यु, वही अल हय्यु है। अल हय्यु, हमेशा ज़िंदा रहने वाला, हमेशा, ज़िंदा ही ज़िंदा है, हमेशा। ला इलाहा इल्ला हुआ, कितने बार आ रहा है देखिए। नहीं है कोई भी माबूद इल्ला हुआ, मगर वही। फदऊहु, देखिए इख्तिताम शुरू हुआ था, फदऊनी, बस पुकारो उसको, माँगो उसको, उसके इतने खज़ाने हैं, उससे माँगो। हम तो माँगते रहते हैं, हम तो माँगते रहते हैं। हमारी दुआएँ तो गफ़लत वाली दुआएँ हैं, और गफ़लत दिलों की दुआएँ कबूल नहीं होती, राइट? तो क्या सिखाया जा रहा है? किस तरह से माँगो? मुख़लिसीन लहुद्दीन, ख़ालिस करते हुए बंदगी को, उसी को पुकारो एकदम इख़लास के साथ। वो एक जगह आता है ना, तड़प के साथ जब माँगते हैं ना, अल्लाह ताला फ़ौरन कबूल करता है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं, तमाम।
جب انسان یہ کہتا ہے نا الحمدللہ رب العالمین، تمام شکر تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے، تو پھر غیر اللہ کا تصور یا خیالات یا ان کو مانگنا ان کو مانگنا وہ سب نکل جاتا ہے۔ سب سے بہترین دعا شکر۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمتوں کی حفاظت۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں تمام شکر اللہ ہی کے لیے ہے۔ انشاءاللہ اس کے آگے کا ہم کل دیکھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم آنس وحشتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم واجعلہ لی اماما ونورا وہدا ورحمہ، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ اناء اللیل واناء النہار واجعلہ لی حجتا یا رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربنا وعلیکم تقبل السلام منا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جزاک اللہ خیرا کثیرا کثیرا۔ جزاک اللہ خیر۔